दोस्तों मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहब ने अजमेर दरगाह पर क्या कहा है, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। अभी संभल में एक महल्ला है खग्गू सराय। जाहिर है हर शहर में हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जगह रहते हैं। उस मोहल्ले में भी रहते थे मुसलमान भी हिंदू भी। फिर वक्त गुजरा तो साहब कुछ हिंदुओं ने अपना कहीं कारोबार किया तो वो दूसरे महल्ले में शिफ्ट हो गए, किसी ने कहीं अपना बेहतर समझा वो वहां शिफ्ट हो गया। कुछ लोग इसलिए भी जाते हैं कि उन्हें वो इलाका जरा समझ में नहीं आता, वो उससे ज्यादा बेहतर इलाके में जाना चाहते हैं, पौश इलाके में जाना चाहते हैं, खुले माहौल में जाना चाहते हैं। तो इस तरह से लोग जो थे वो बेचारे जो हिंदू थे वहां पे वो निकल गए, एक एक करके वो जितने भी थे वो चले गए। और जाने से पहले उनका वहां पे एक मंदिर था, उसमें बराबर अपना पूजा पाठ सब करते थे। अब जब वहां कोई गली में रहा नहीं, उस मोहल्ले में रहा नहीं, तो वो आखिर में जो गए उन्होंने ताला मारा और वो भी चाबी लेके चले गए। कभी कभी आते जाते रहे, देखते रहे। साहब वक्त गुजरा, जाहिर है जब किसी जगह को बंद हुए वक्त हो जाता है 10-15 साल 12 साल, तो वहां की हालत जो है जरा बोसीदा हो जाती है। उन्होंने एक आगे से दीवार बना रखी थी, एक कमरा टाइप का कि ये मंदिर की ही जगह है, तो उन्होंने उसको जो है इहाता कर दिया, ताला लगा के चले गए। अब साहब बुलडोजर पहुंचता है अतिक्रमण हटाने के लिए, और वो आगे से जो कमरा बना हुआ था ना, उन्होंने कहा अतिक्रमण हटाएंगे। उसको जैसे उन्होंने दीवार को हटाया, बोले ये दरवाजा खोलो। दरवाजा तो वहां था ही पहले से, मंदिर ही था पहले से। मगर आप देखें फिर शासन और दज्जाली मीडिया की चालाकी, वो दीवार तोड़ी इन्होंने। और कैसे जालिम लोग हैं, मंदिर की ही दीवार तोड़ के कहते हैं देखो मुसलमानों के मोहल्ले में मंदिर निकल आया। कैसे रात निकल आया? नहीं, वो तो था ही, बरसों से था, बरसों से था तो था, है तो है। अब मीडिया वाले पहुंचते हैं कैमरा ले लेके, बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यहाँ मंदिर निकला है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फिर जो वहां रहने वाले लोग थे असली, वो आए, उन्होंने कहा भैया कुछ नहीं है, हम यहाँ रहते थे, हम ही बंद करके गए थे, आते जाते भी थे। अब हम साहब पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं, बिहार बंगाल के लोग हमसे कह रहे हैं हजरत वो आपके यहाँ ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा भैया अब तो जो मीडिया ने दिखा दिया वही हुआ है। कयामत के फितनों में बड़ा फितना ये भी है एक मीडिया, दज्जाली मीडिया। ये दज्जाल से कम नहीं है, जो चाहे वो सच बना के पेश कर दे। झूठ चाहे जितना बड़ा हो, उसे अगर सच बनाना है तो मीडिया को जरा सा माल खिलाओ, बड़े से बड़े झूठ को सच बनाकर दिखा देगा। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना, मैं कशी खतरे में है। गौर फरमाइए, यहां किसी ने अगर कोई किसी पर इल्जाम लगा, पहले से मीडिया डिक्लेयर कर देता है। और वो आदमी चिल्ला चिल्ला के कहता भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई नहीं सुनता। हाय हाय परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। अल्लाह का कलाम, रब का कुरान। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یوں عرض کرو رب کی بارگاہ میں، اے پروردگار تو ہی ملکوں کا مالک ہے، بادشاہت سلطنت تیری ہے، اور ایسی سلطنت کہ تو جسے چاہے اسے سلطان بنا دے۔ تھوڑا آپ 10-15 منٹ تھوڑا سا اگر ساتھ دیں گے نا میرا، تو میں پہلے تھوڑا سا آمادہ ہو جاؤں، مجھے لگنے لگے کہ اب آپ سننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر سے بہتر پیغام سناؤں۔ عزت دینے والا بھی اللہ، ذلیل کرنے والا بھی۔ تاریخ کے صفحات پڑھ کر دیکھو، خدا کی قسم 1400 سال پہلے تاجدار مدینہ، والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہوئے، صاحب ایمان کہلائے، مسلمان کہلائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی۔ کم تھے، کمزور تھے، غلام تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے عزتیں کیسی عطا فرمائی۔ وہ جو ابتدا میں مسلمان ہوئے، ان مسلمانوں میں نہ کوئی یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا تھا، نہ کوئی ان میں ایسا تھا جو کوئی بہت بڑا سائنسداں تھا۔ وہ سب ایسے تھے کہ کوئی بکریاں چرایا کرتا تھا، کوئی اونٹ چرایا کرتا تھا۔ ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے، مصطفیٰ کا دامن پکڑنے والے غلام تھے، کمزور تھے، غریب تھے، مگر اللہ نے جب عزتوں کا تاج ان کے سروں پہ سجایا، اللہ تعالیٰ نے پھر کائنات کی شہنشاہیاں، اللہ نے تخت و تاج ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ پروردگار نے تاج وقار ان کو عطا فرمایا، عزت و سربلندی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ پھر اگر ایوان باطل میں کسی نبی کے صحابی کا نام لیا جاتا تھا تو مشرکین کفار گھبرانے لگتے تھے، زلزلہ آ جاتا تھا، لرزہ برندام ہو جاتے تھے وہ ایوان۔ کیا وجہ تھی؟ وہ غریب لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، پھر بھی انہیں اتنی عزت ملی۔ تاجدار مدینہ، والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، انہیں عزتیں جو اللہ نے عطا فرمائی، ایک ہی بات تھی، ایک ہی وجہ تھی، ایک ہی سبب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں اس لیے عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنی عزتوں کو مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھ دیا تھا۔ اللہ نے ان کے سروں پہ تاج وقار اس لیے سجایا کہ انہوں نے اپنی دستاروں کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بلند مقام اس لیے عطا فرمایا کہ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کو قبول کر لیا تھا۔ یاد رکھنا، 1400 سال پہلے نسخہ مل گیا کامیابی کا، طریقہ مل گیا کامیابی کا، اور وہ نسخہ یہ ہے، اے لوگوں اگر اپنے معاشرے کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، یاد رکھنا انہیں تم یونیورسٹی بھیجو نہ بھیجو، مگر اتنا ضرور کر لینا انہیں مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ کا غلام بنا دینا، انہیں حضور کا عاشق بنا دینا۔
تاجدار مدینہ کی چوکھٹ کا انہیں گدا بنا دینا، خدا کی قسم یاد رکھنا، پھر یہ جہاں جائیں گے اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ یہ اگر یونیورسٹیوں کے اندر جائیں گے وہاں بھی یہ اسلام کی شان کو اجاگر کریں گے، اگر یہ ڈاکٹر بن کے آئیں گے تو اسلام کا پرچم لہرائیں گے، اگر یہ وکیل بن کے آئیں گے تو عدالتوں میں سچ بول کر فیصلے کرائیں گے، اگر یہ جج بنیں گے تو عدالتوں میں سچ کی بنیاد پر انصاف کریں گے۔ ایک طریقہ ہے اور وہ واحد طریقہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، تاجدار مدینہ کے وفادار بن جاؤ۔ تاجدار مدینہ کی چوکھٹ پہ عزتیں ملتی ہے، اللہ اسے نوازتا ہے جو مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لیتا ہے۔ آج جو رسوا ہوئے، آج جو برباد ہوئے، اس کی وجہ تو قلندر لاہوری نے بیان کر دی، علامہ اقبال نے بیان کر دی، شاعر مشرق نے کہا غلط روی سے منازل کا دور بڑھتا ہے، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو، اور یوں کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ وہ کمزور تھے مگر عزت، وقار، سربلندی، اللہ اکبر۔ حضور کے صحابہ کو جنہوں نے دیکھا، تابعین، تبع تابعین، اولیاء۔ آج ہمارے ملک کے اندر اولیاء کے مزارات پر بھی نہ جانے کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں۔ عرس کی تقریب ہے نا، دادا میاں کا عرس ہے۔ ایک بات میری غور سے سن لینا، عرس کرانے والوں، عرس کی تقریب میں آنے والوں، ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 800 سال کا زمانہ گزر گیا، سرکار غریب نواز کی حکومت آج بھی قائم ہے، سرکار غریب نواز کا سکہ آج بھی چل رہا ہے، اور سرکار غریب نواز ہندوستان کے اولیاء کے سردار ہیں۔ جہاں جہاں جس کو بھی انتخاب کر کر کے بھیج دیا ہے نا میرے غریب نواز نے، وہ وہاں پہنچے، انہوں نے اپنا کام کیا، مجاہدے کیے، دین کی خدمت کی، اور پھر وہ وہیں پر دنیا سے ظاہری طور پر جب انہوں نے وصال کیا، پردہ کیا، تو وہیں ان کے مزار بھی بن گئے۔ مگر یاد رکھنا ادھر مزار کسی ولی کا بھی مزار ہو، یہاں پر مزار پر عرس کی تقریبیں بھی ہونے لگی، عرس کی محافل بھی سجنے لگی، عرس کی تقریبوں میں نہ تو منقبت، واعظ و نصیحت، قرآنی آیات کی تلاوت ہونے لگی۔ جب عرس کی تقاریب سجی تو کچھ لوگوں کو تکلیف شروع ہو گئی۔ آج جو حالات، یہ حالات پیدا کس نے کیے؟ جنہیں کل عرس سے تکلیف ہوتی تھی، چادر سے تکلیف ہوتی تھی، جنہیں کل ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی تھی، انہوں نے پھر یہ حالات پیدا کیے کہ وہ لوگ جو اولیاء کرام کی بارگاہوں میں یوں ہاتھ جوڑ کے آتے تھے نا، ان لوگوں کو اس حد تک پہنچانا ان کا کام ہے کہ آج وہ اتنی بڑی جرت کرنے لگے کہ غریب نواز کے آستانے پر، غریب نواز کے مزار پر مقدمہ کر دیا۔ یہ ہمت کیوں؟ کیونکہ ایک لمبے عرصے تک کھڑی مورتی، پڑی مورتی کی رٹ لگانے والوں نے انہیں یہ ہمت دی ہے۔ مگر یاد رکھنا میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو زمین پر ان کا انتخاب کر کے اللہ نے ان کو چن کر ان کی ڈیوٹیاں لگائیں، ذمہ داریاں اللہ نے مقرر کی۔ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا تاج عطا کر کے دنیا میں بھیجا، جو جہاں ہے اس کی حکومت وہیں پر قائم ہے اور قائم رہے گی۔ یاد رکھنا ان کو یہ مقام و مرتبہ کسی دنیا دار نے نہیں دیا، بلکہ یہ شان ان کو پروردگار نے عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تمہارے میرے آقا نے فرمایا
امام الانبیاء نے اعلان فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں، اپنے اولیاء، اپنے ولیوں کا پیار زمین والوں کے دلوں میں خود ڈالتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اولیاء کی محبت ڈالتا ہے، اولیاء کا پیار ڈالتا ہے، اولیاء کی محبت، ان کا قرب ڈالتا ہے۔ آج ساری دنیا مل کر کوشش کر لے مگر اولیاء کرام کی محبت دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے۔ جس کے دل میں آ گئی ہے اس کے دل سے نکل نہیں سکتی ہے۔ جسے اللہ نے یہ محبت کی دولت عطا فرمائی ہے اس کے دل سے یہ محبت جا نہیں سکتی ہے۔ جسے اللہ نے غریب نواز کی محبت کی دولت عطا فرمائی اس کے دل سے یہ دولت جا نہیں سکتی ہے۔ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سرکار خواجہ نظام الدین کی محبت کی دولت عطا فرمائی ہے، اس دولت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اسے لوٹا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا دین ہمیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا، پروردگار نے یہ پیارا دین اللہ نے دیا۔ پروردگار جانتا تھا یہ دین جن بندوں کے پاس ہوگا ان سے اس دین متین کو لوٹنے کے لیے کچھ ڈاکو بھی میدان میں نکل کر آئیں گے، اس دین پر ڈاکہ مارنے والے بھی آئیں گے، ایمان سینوں سے نکالنے والے بھی آئیں گے۔ پروردگار کا احسان دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو، پروردگار عالم نے دین دیا، دین کوئی چھین نہ لے، اسی لیے اللہ نے خواجہ معین الدین دیا۔ نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ کوئی چھین نہ لے اس دولت کو، اسی لیے اللہ نے دین دیا تو خواجہ معین الدین بھی دیا۔ آج حالات جو بھی ہوں ہمیں یقین ہے، اعتماد ہے کہ خواجہ کرم فرمائیں گے، ہمارے خواجہ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم پہ آدے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ اگر کچھ اچھا لگے تو آپ بولیں گے تو مجھے بھی لگے گا کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہم پہ آتے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔